काले कुत्ते के बारे में कुछ मुशाहिदात और तजर्बात हैं। इस बारे में कोई आपके तजर्बात? हाँ हाँ हाँ। अब सुने जी, कहते हैं अबकरी रिसाले में एक मुशाहिदा छपा था कि जिसको खांसी हो वो समियां पकाए, खुद खाए, जो बचे काले कुत्ते को डाल दे, खांसी ठीक हो जाएगी। ये कहते हैं मैंने बेशुमार लोगों पे तजर्बा किया और फायदा हुआ। अच्छा ये बताएं, काला कुत्ता ही था शर्त या जो कुत्ता मिल जाए? वाह भाई वाह, कुत्ते के तो ऐश हो गए। कह रहे हमारे मोहल्ले में है और बिल्कुल काला कुत्ता है, सारे उसको समीना डालते हैं। अच्छा आपने ये टोटका बताया होगा, हाँ वबा आपने फैलाई है। अच्छा जी, एक तो इन्होंने फायदा बताया सेमी वाला पकाएं, इसमें मैं एक फायदा अगला बता रहा था। ये सिर्फ खांसी के लिए नहीं है, गौर से सुने। मेरे आका ने रिवायत आगे भी है, वो ये है कि जब कुत्ते मरवाए तो मदीना के सारे कुत्ते मरवाए, फिर हुजूर ने रोक दिया, फरमाए सिर्फ काला कुत्ता मारो। ये रिवायत मौजूद है, एक नहीं कई रिवायात हैं, सिर्फ काला कुत्ता मारो। अब कहीं काला कुत्ता है तो उसकी काले कुत्ते के साथ 100% जिन्नाती दुनिया होती है, और एक पुरस्कार कहानी है। तो जो भी उसको खिलाएं, जो बीमारी हो, जादू हो, जिन्नात हो, असरात हो, अब मैं आपको इसका इजाफा कर रहा हूं। आपने बताया ना खांसी के लिए, तो ये सब बीमारियों के लिए, सब रोगों के लिए, जादू जिन्नात असरात सब के लिए ये अमल है कि उसे खिलाएं। अच्छा कोई काले कुत्ते का और किसी का मुशाहिदा बोले? हाँ बताएं, जरूर बताएं, जिसका है बताएं। लगे परसों की बात है, मैं बाजार में आ रहा था तो आपने रूहानी क्लास में बताया था कि मैंने उसकी तरफ थूक दिया तो वो उल्टे पांव जो है, उल्टे पांव वो भाग गया। और काले कुत्ते का मुशाहिदा किसी का हो या किसी कुत्ते का मुशाहिदा हो जी? कहते हैं जब बारिश ना हो रही हो, काले कुत्ते को खाना खिलाएं तो बारिश हो जाती है। और किसी का? छोटे बच्चे जो बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ मार के वो जो पानी निकालते हैं, वो रोटी के टुकड़े पे निकाल के कुत्ते को खिलाया जाए, बेशक काला हो या दूसरा, वो पानी आना बंद हो जाता है। जो बच्चे कहते हैं राल टपकती है और बच्चों की राल नहीं रुकती, मुंह में पानी टपकता है, वही राल रोटी पे लगाकर कह रहे मेरे बच्चे को खुद से था, वो राल खुश्क ना हो, रोटी के टुकड़े पे वही राल लगा के किसी भी कुत्ता, काला भी हो या कोई भी हो, खिला दें तो बच्चे की राल टपकना बंद हो जाती है। और किसी का मुशाहिदा कुत्ते के? हाँ जी, कहां से आए? मुजफ्फरगढ़ से आए हैं। वो कहते हैं हमारे इलाके में एक पीर है, वो एक तावीज देता है। वो कहते हैं मरीज के जिस्म पे वो तावीज फेरें, फिर उसको पेड़े में डालें, फिर उसकी रोटी पकाएं, फिर उस तावीज को वो रोटी काले कुत्ते को खिलाएं। काला कुत्ता मर जाता है, बंदा बच जाता है। वो ये तावीज देते हैं बीमारियों के लिए, जादू जिन्नात के लिए। वो पीर साहब हैं, ये तावीज देते हैं। ये कहते हैं हमारा मुशाहिदा ये है जी।
کہہ رہے ہیں کہ ہماری گلی میں ایک کالا کتا تھا، شور کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، سب پریشان تھے۔ آخر تنگ آ کے میں نے اس کو ایک دفعہ کہا جاتا ہے یا کتمیر کو بتاؤں؟ اس کے بعد کتا نظر نہیں آیا۔ جی ہیں جی، بائک پہ جا رہا تھا، کتے کے کاٹنے کا ڈر ہوا، اس کی طرف کہف پڑھ کے پھونکا تو کتا ختم ہو گیا، یعنی بھاگ گیا۔ کتے کے بارے میں بتائیں، کوئی کتے کے بارے میں اور کسی کا مشاہدہ؟ جی ہاں، تجربہ کیا؟ اچھا جی، یہ کہتے ہیں، یہ تو ابکری میں چھپا تھا، یہ میری کتاب ہے گھریلو الجھنوں کا روحانی علاج، اس میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کتاب میں پڑھا تھا، میری کتاب میں، کہ اگر یہ لکھ کر سورۃ مزمل لکھ کر بغیر زیر زبر کے کالے کتے کو کھلائیں تو ناجائز جو تعلق ہے عشق مجازی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نیچے ان کے نام لکھ دیں۔ اس کا کوئی تجربہ کسی کو؟ آپ کو ہوا ہے؟ اچھا جی، اور کتے کے بارے میں کسی کا کوئی مشاہدہ؟ جی کوئی مشاہدہ ہے اس کا؟ پڑھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کالے کتے کی دم جو ہے وہ اس کو روڑی میں دفن کر دیں، جب اس کا گوشت وغیرہ سب گل جائے، ہڈیاں باقی رہ جائیں، مٹی میں دفن کر دیں، تو وہی ہڈیاں جو ہیں ساری بالترتیب پرو کے، ترتیب کے ساتھ، کوئی ضائع نہ ہو، اور اس کو گلے میں کمر میں باندھیں، تو جب تک کمر میں بندھی رہیں گی انزال نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ کہتے ہیں، میں نے کسی کتاب میں پڑھا، اور کتاب التعویذات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جی کہتے ہیں میں تسبیح خانے سے باہر آ رہا تھا، میں کتا کھڑا تھا، میں نے اس کو باہ والا کاف کتمیر پڑھ کے پھونک مارا تو پتہ نہیں کہاں گیا۔ ہاں جی، کتا بھونکتا ہو یا رستہ روکے تو 3 دفعہ کہف کتمیر پڑھ کے تھوک دیا جائے تو وہ رستہ چھوڑ دے گا۔ اس وقت بات صرف کتے کی ہو رہی ہے، کہف کتمیر کا ہم آگے نکل آئے ہیں، صرف کتے کی بات ہو رہی ہے۔ بتائیں۔ ہاں جی، جہاں وہ کہتے ہیں بد نظر بد ہو، یا کہتے ہیں میرا پولٹری فارم تھا اور وہاں نظر بد ہوتی تھی، تو کسی نے کیا بتایا؟ کسی مرے ہوئے کتے کے دانت، کوئی بھی مرا ہوا کتا ہو، اس کے دانت کو اور دروازے پہ لٹکا دے تو نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر تو کہنے لگے میرے پولٹری فارم میں اس کے بعد نظر بد نہیں ہوتی تھی اور میرا مال ٹھیک رہتا تھا۔ کسی بھی کتے کا دانت جو مرے ہوا، اس کا جو ہے دانت میں نے لٹکا دیا۔ اور کسی کا؟ سورۃ کہف کی آیت ہے، آیت کلبہم باسط ذرائع بالوسیل، پڑھ کے چند بار پڑھیں تو کتا حملہ نہیں کرتا۔ نہیں، کیا کہا؟ ٹھنڈے علاقے میں ایک کتا کیا ہوتا ہے؟ پنیر کتا۔ کہتے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقے میں ایک کتے کی نسل ہے اس کا نام ہے پنیر کتا، شکاری کتا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا اسی کی نسل سے ہے، وہ کبھی باولا نہیں ہوتا۔
وہ آج تک وہ کہتے ہیں مشاہدے میں آئے وہ کبھی کتا باولا نہیں ہوتا. کتے کو شکر اور گڑ کھلانے سے ہاں مایوس ہو جاتا ہے بغیر اس کے کچھ پڑے. اور اگر کتے کو جب نیا لائیں اپنے گھر میں یا آپ اس کو لینے جائیں تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اس کی آنکھ چھپکنے سے پہلے پکڑے. اگر آپ نے آنکھ نہیں چھپکائی تو وہ کتا آپ کو جو ہے کاٹے گا نہیں بلکہ آپ کو مالک تسلیم کرے. اور یہ دوست کا تجربہ. کہنے لگے یہ تجربہ ہے کہ کتے کو شکر اور گڑ کھلانے سے بغیر کوئی پڑھے بھی تو وہ دوست ہو جاتا ہے. اور جب کتا لینے جائیں تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. آنکھیں وہ چپکے آپ نہ چپکیں. آپ آنکھیں رکھیں تو جب آنکھ آپ نہیں چپکیں گے تو وہ چپک لے گا تو آپ کا وہ دوست بن جائے گا. جی مالک تسلیم کرے. مالک تسلیم. جتنا بھی خونخوار ہے وہ کاٹے گا. جتنا بھی خون خار ہے وہ کاٹے گا نہیں. اس پہ ایک تجربہ اور بتاتا ہوں. جی اور کالا کتا جو ہے شیطان کا روپ ہوتا ہے. یہ خود میں نے اپنا ابتدائی زندگی میں آزمایا. کیسے؟ کہتے ہیں کالا کتا خود جنات اور شیطان کا روپ ہوتا ہے. میں نے اس کو اپنی ابتدائی زندگی میں آزمایا. ہم مونگ پھلی کاشت کرتے ہیں تو والد صاحب کی پیری مریدی ہے. ہم دور دراز لینے کہہ رہے ہم مونگ پھلی کاشت کرتے ہیں والد صاحب کی پیری مریدی ہے. تو مریدین سے لینے گئے کتا رکھوالی کے لیے کہ چلو پھلی کے سیزن میں. تو جب ہم وہاں پہنچے گاڑی دے کے تو وہ کہتا ہے کہ کتا نہیں دے کے بھیج سکتا کیونکہ یہ کاٹتا ہے اور کسی کو مالک تسلیم نہیں کرتا. کہہ رہے ہم مونگ پھلی کی کاشت کے لیے کتا کہیں سے لینے گئے تاکہ حفاظت کرے. تو اس نے کہا یہ کتا میں نہیں دے سکتا, کاٹتا ہے, کسی کو مالک تسلیم نہیں کرتا. تو وہ خود ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور ہمارے گھر آیا. اس نے درخت کے ساتھ باندھا اور خود گئے مسجد میں وضو کرنے نماز پڑھنے. جب وہ باہر آیا تو میں اپنی بیٹھک پہ یعنی کہ کھلی جگہ پہ کتا لے کے جا رہا تھا. وہ بجائے وہ اس کی طرف جانے میرے ساتھ چل پڑا. لیکن دوسرے تیسرے دن جب میں نے سمجھا کہ یہ اب مانوس ہو گیا, میں نے پہلے دن اسے آزاد کیا تو اس نے 3 لوگوں پہ حملہ کیا. یعنی کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ اگر اس نے کسی کو کاٹ دیا یا نقصان ہو گیا تو خیر نہیں. یعنی کہ بڑی مشکل سے کور کیا. آخرکار اس نے 3 لوگوں پہ حملہ کیا, اسے بڑی مشکل سے کور کیا. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک واقعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا واقعہ یاد ہے. ہمارے ایک دوست تھے ماجد خان, ابھی مہینہ خانے فوت ہو گئے. وہ کہنے لگے ہمارا ایک کتا تھا اور گھریلو کتا تھا, بڑا مانوس تھا. وہ باولا ہو گیا اور ہلکا ہو گیا. اب میں پریشان کیا کروں. کہنے لگے ہمارے ذمہ دار اپنا مزارے آئے ہوئے تھے رقبے کے زمین کے جو کاشت کرتے ہیں. ہم نے ان سے کہا اس کو کیا کریں, مارنے کو دل نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میں نے تجھے اپنا کھایا پیا معاف کیا, تجھے میں نے اپنا کھایا پیا معاف کیا, تو یہاں سے چلا جا, میرا دل نہیں کہتا تجھے مارنے کو. کہنے لگے ایسے دیکھا اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ میں نے تجھے اپنا کھایا پیا معاف کیا, میرا دل نہیں کہتا تجھے میں ماروں, یہاں سے چلا جا. کہنے لگے اس نے تھوڑی دیر دیکھا, اس کی آنکھوں سے آنسو تھے اور ایسے سر جھکا کے وہ چلا گیا. آج تک پھر نظر نہیں آیا. جی کہنے لگا اگر کوئی افسر گالیاں دیتا ہو تو اس کے لیے اگر یہ پڑھ لیا جائے وہ قلبہم باسط ذرائع, تو یہ آیت تو وہ افسر گالیاں نہیں دیتا. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے, گالی کتے کا عمل ہے اور گالی اصل میں بھونک ہے. گالی بھونک ہے. تو وہ جو کتے کو چپ کرانے کے لیے چیز ہے وہی گالی کے لیے بھی چپ کرانے کے لیے چیز ہے. ہاں جی اور بتائیں, کوئی بتائیں, آپ بتا رہے تھے کچھ. ہاں ہاں جی بتائیں, بولیں. جی جتنا بھی خطرناک کتا ہو وہ آپ کے سامنے آئے تو اس پر آپ کو جو پڑھ کر پونک مارے وہ بھاگ جائے گا, قریب بھی نہیں ہے. کہتے ہیں جتنا بھی خطرناک کتا وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے اوپر سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون پڑھیں, وہ کبھی قریب نہیں آئے گا. جی
کہہ لیں ہمارے اپنے رشتہ دار تھے، اولاد کی بندش کرائی ہوئی تھی، 10 سال اولاد میں آپ کی 10 سال اولاد نہیں ہوئی. ایک بزرگ سے علاج کرا رہے تھے، وہ بار بار کر رہے تھے، کہتے ہیں کامیاب نہیں ہو رہا علاج. کہتے ایک بزرگ سے علاج کرا رہے تھے کہ بار بار کہتے تھے علاج کامیاب نہیں ہو رہا. انہوں نے پھر ایک تعویذ دیا، کہا کہ چھوٹی سی روٹی بنا کے اس میں ڈال کے کالے کتے کو کھلاؤ. وہ کالے کتے کو کھلایا، جو ان کھلایا تو وہ ایسے گھومنے لگ گیا. میں شکل اور پاؤں رکھا، میں نے کسی کا رکھا ہوا نہ گھومنے. اس کے بعد پھر ان کا کوئی ایسا نہیں ہوا، اولاد ہوئی، فاطمے 2 بیٹے 4 بیٹیاں. ایک بزرگ نے تعویذ دیا کہ اس کو کس میں رکھ کے، روٹی چھوٹی سی روٹی بنا کے، چھوٹی سی اس تعویذ کو اس کے اندر پکانا ہے. نہیں بس روٹی میں ڈالنا تھا، اچھا روٹی میں ڈال کے اس تعویذ کو کتے کو کھلانا تھا، کالے کتے کو. کالے کتے کو کھلانا ہے. روٹی میں کیسے ڈالا تھا؟ چھوٹی سی روٹی بنائی، ہاں اس کے بیچ میں ڈالنا. اچھا چھوٹی سی روٹی بنائی، اس کو چیرا ہوگا، چیر کے اس کے اندر ڈال دیا اور کالے کو کتے کو کھلایا. کہنے لگا کالے کتے نے جب کھایا تو اس کو ایسے چکر آنا شروع، گھومنا شروع ہو گیا. کہنے لگا میں نے سائیکل پہ پاؤں رکھا اور گیا کسی کا پال تو وہ پکڑ نہ لے. اس کے بعد پھر اللہ نے 2 بیٹے دیے، 4 بیٹیاں دی، وہ بندش ختم ہو گئی. وہ کہنے لگے جو وہ عامل کہتا تھا نا کہ میری بندش ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ بندش ختم ہو گئی. تو کہہ رہے کتا ہے کہ کتنے فٹ کی، 14 فٹ کی دیوار بھی پھلانگ کے گھر آ جاتا تھا. کہنے گھر والے کہتے تھے ابکری کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ اس کو بھگاؤ جو 14 فٹ کی دیوار ہی پھلانگ کے آ جاتے ہیں. تو کہنے لگا میں نے 3 دفعہ سورت قریش پڑھی، دوبارہ 2 ماہ ابھی تک نہیں آیا. جی ہیں جو حسبی نسبی سید ہو 1947 سے پہلے والا، 1947 کے بعد تو اتنی کھیپ سادات کی بنی ہے، خود عرب والے پریشان ہیں کہ جتنا ہندوستان پاکستان میں سید ہیں پتہ نہیں کہاں کیسے گئے ہیں. عربی کہتے ہیں ہاضا ما ہاضا، انہیں کہ ہاضا لا علم بس. وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگے کہ ایک عربی نے وہاں کمانے گیا، کہنے لگے مجھ سے پاس یہ کیا ہے؟ انہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما، انہیں کہ مجھے یہ آیت یاد تھی میں نے یہ پڑھ، وہ بھی سمجھ گیا. جتنی کھیپ جو ہے یہ سادات کی بنی ہے 1947 کے بعد، اور جتنے سندھ میں بنی ہے پھر تو اخیر ہو گئی ہے نا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو حسبی نسبی سید کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس کو کتا نہیں کاٹے گا. کہنے لگے ایک حسبی نسبی سید تھا، واقعی میں نے اس کی عزت کی تو کتا میری طرف آیا، حملہ کرتا تھا اور میں نے حتیٰ کہ اس کے پاؤں مارا، اس کے پاؤں پہ میرا پاؤں لگا اور وہ چیختا ہوا چلا گیا. ٹھیک اور کوئی بات تو نہیں کہتی جی. بھائی سنو، کون سی دعا پڑھی؟ ہاں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کتی نے بچے دیے ہوئے تھے تو بچے والی کتی تو ویسے وہ کاٹنے کو دوڑتی ہے کہ میرے بچوں کی طرف کوئی نہ آئے. بہت سے بندوں کو اس نے زخمی کیا، لیکن والد صاحب کہتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھی ہے بسم اللہ الذی لا علی، تو اللہ نے میری حفاظت کی. بالکل ٹھیک جی. ایسا ہوا کہ میں نے جو ہے نا پہلے سے ڈبل ہو گیا، اسی میں جو ہے نا پریشان ہوا کہ آیا کہ بھاگے کیا ہے، پھر اسی وقت دل میں آیا کہ ادھر کتنا کروں گا، میں نے اس طرف مطلب
मैंने उसी वक्त तोबा की और दोबारा दूसरी तरफ फेंका तो आराम से कुत्ता बैठ के जो है देखें जी, बड़ी काम की बात है। कहने लगे ये मेरा तजर्बा है कि कुत्ते की तरफ थूकने से कुत्ता हमला नहीं करता। एक दफा कुत्ते की तरफ थूका तो कुत्ता डबल हो गया। मैं एकदम परेशान हो गया, ये क्या हुआ? पता चला कि वो किबला था, मैंने किबले की तरफ थूका था। कुत्ते को हया आ गई, दूसरे लफ्जों में गैरत आ गई। अब मैंने कहने लगे और रुख पे थूका तो कुत्ता मुझे छोड़ के भाग गया। जी 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 कहने लगे कराची से तशरीफ लाया जी, तो एक बलोच खातून आई, बच्चा बीमार था, उसने कोई अमल किया, अमल करके रोटी कुत्ते को खिलाई। पत्थर उठाती थी और ऐसे बच्चे को करती थी बंद, फिर रोटी कुत्ते के बच्चे को खिलाई तो कुत्ते का बच्चा मर गया और ये बच्चा ठीक हो गया। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।